बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। यूनिक ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा क्वेश्चन खतूत नगारी पर है। खतूत नगारी पे इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज ये 3rd लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3 है खतूत नगारी पे, और इस तीसरे लेक्चर में हम यूनिक नोट्स से ख़त नंबर 5 और 6 तो उसको आज पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, आपको इन सारी चीज़ों की पहले से समझ है कि ख़त के अज्ज़ा 4 है: पेशानी, अलकाब व अदाब, नफ्स मज़मून, इख्तितामिया। इन चारों को हम इस तरह से पूरा करेंगे, 1, 2, 3 और 4 इस तरह से पूरा करेंगे। और हमारे नंबर्स जो हैं उनकी जो तकसीम है उसको भी आपको पता है, इसकी प्रेजेंटेशन का भी आपको पता है। तो बिला तमहीद शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप ओपन करें यूनिक नोट्स। अज़ीज़ तलबा, ये ख़त के ऊपर हमारा तीसरा लेक्चर है आज इस तीसरे लेक्चर में हम ये यूनिक नोट्स से ख़त नंबर 5 पढ़ने लगे। छोटे भाई के नाम ये ख़त है। इम्तहानी कमरा 18 सितंबर 2019, ये इसका इब्तदाइया है, उसकी पेशानी कि हमने कहाँ से ख़त लिखा, इम्तहानी कमरे से। तारीख़ 18 सितंबर 2019। बरादरे अज़ीज़ मुनासिब लक़ब के साथ हमने ख़त का आगाज़ किया। बरादरे अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, इम्तहानी कमरा 1 नंबर, 18 सितंबर तारीख़ इसके भी 1 नंबर, बरादरे अज़ीज़ का भी 1 नंबर, अस्सलामु अलैकुम का भी 1 नंबर, 4 नंबर यहाँ पे इस सीक्वेंस में पूरे हो जाते। अब इसके मतन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। देखें, क्योंकि वो छोटा भाई है तो इसलिए इसमें तकल्लुफ़ और तसन्नो नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप का लफ्ज़ की बजाय तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि तुम खैरियत से होगे। उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। करीबन 1 माह हो गया है कि तुम्हारी तरफ से किसी किस्म का खैरियत का ख़त मौसूल नहीं हुआ। सब घर वाले, ख़ुसूसन वालिद मोहतरम, तुम्हारी खैरियत के बारे में ख़ास से परेशान हैं। अब तकरीबन 1 माह से भाई साहब ने घर ख़त नहीं लिखा, जिसकी वजह से जो वालिदैन हैं उनको तशवीश होती है। वो अपने औलाद की सेहत व तंदुरुस्ती, उनकी खैरियत से हमेशा आगाह रहना चाहते हैं। तो उसी फ़िक्र में जो इस बात का उसने वो तज़किरा कर दिया कि वो काफ़ी जो है ना वो ख़ासे परेशान हैं, तुम्हारी खैरियत का नहीं पता चला। मालूम होता है कि तुम पढ़ाई में इस कदर मसरूफ़ हो कि घर वालों को खैरियत के 2 लफ्ज़ लिखने की भी फुर्सत नहीं। जाहिर है, इससे तो यही बात पता चलेगी कि जनाब पढ़ाई में ज़्यादा मसरूफ़ है। लगता है कि जो टेस्ट हो रहे हैं, पेपर्स हो रहे हैं, और सुबह शाम उन्हीं में वो अपने वक्त को सर्व कर रहा है, इम्तहानात की, पेपर्स की तैयारी में। तो इसलिए उसके पास वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है कि वो 2-4 लफ्ज़ तहरीर अपने घर वालों के लिए कर सकता। अब ये जो जुमला है, जिस अंदाज में कहा गया है, इसमें थोड़ा तंज है। अब वो जब पढ़ेगा तो इस तंज को महसूस भी करेगा। अगर ऐसा होता तो बड़ी खुशी की बात थी कि अगर ऐसा होता कि वाक़अतन तुम पढ़ाई में इतने मसरूफ़ हो तो बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन मालूम होता है कि पढ़ाई के अलावा भी तुम्हारी कुछ मसरूफियात हैं
لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پڑھائی کے علاوہ کچھ اور بھی مصروفیات، ان مصروفیات کا مجھے علم ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان مصروفیات کا علم ہو چکا ہے۔ مجھے کل تمہارے کالج کے پرنسپل صاحب کی طرف سے تمہارے دسمبر ٹیسٹ کا نتیجہ موصول ہوا۔ مجھے کل تمہارے کالج کے پرنسپل صاحب کی طرف سے تمہارے دسمبر ٹیسٹ کا نتیجہ موصول ہوا، جسے دیکھ کر مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ تمہارے مضامین میں تمہارے نمبر بہتر نہیں ہیں۔ اب یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ اسے کہہ رہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا پڑھائی کے علاوہ بھی بہت ساری تمہاری مصروفیات ہیں، اور ان مصروفیات کا اسے علم ہوا کہ آپ کا رزلٹ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمہاری کلاس میں عدم دلچسپی کے، اب یہاں پہ جو عدم دلچسپی ہے اس کا اس نے جو تذکرہ ہے کہ عدم دلچسپی کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے۔ جن وجوہات پر تم نے اتنے کم نمبر لیے ہیں وہ جان کر مجھے بے حد دکھ ہوا ہے۔ یقین جانو، یہ جان کر کہ تم سگریٹ نوشی کرتے ہو، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت حیران ہوا ہوں۔ یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے کہ جس بدعت کا ہمارے پورے خاندان میں کوئی بھی فرد شکار نہیں، تمہیں اس کی عادت کیسے ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر تم نے یہ مکروہ عادت فیشن کے طور پر اپنائی ہوگی، لیکن اس سلسلے میں تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سگریٹ نوشی جب عادت بن جائے تو پھر اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر کوئی بھی ایسا پرزہ نہیں رکھا جس کی خوراک یہ سگریٹ اور یہ سموک ہو، بلکہ ہم اپنے پھیپھڑوں کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں، اور جو پھیپھڑے ہیں وہاں پہ اللہ پاک نے ایک پانی کی خاص مقدار اس میں رکھی، جس کی وجہ سے ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس کو وہ فلٹر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سگریٹ نوشی کریں گے تو ہمارے ان پھیپھڑوں سے وہ جو پانی ہے وہ سارا خارج ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ سموگ آ جاتی ہے، دھواں آ جاتا ہے۔ وہ سموگ ہمارے لیے صحت مند نہیں ہے، بلکہ پھر حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی بچہ بائک چلائے اور اس بائک کے انجن میں انجن آئل ہی نہ ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجن سیز ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ بائک نہیں چل سکتی کیونکہ اس کا انجن ناکارہ ہو چکا ہے۔ ایسے ہی جو بچے سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کا جو انجن ہے، ان کی جو باڈی ہے، ان کے جو پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے وجود کا بوجھ چلانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے سب سے پہلے اپنی صحت کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحت مندانہ زندگی دے سکتے ہیں تو ہم دیر تک
اس دنیا کو، اس زندگی کو انجوائے کریں گے، وگرنہ کیا ہوتا ہے، ہسپتال بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو ہمارے لیے عبرت ہے کہ ان کی زندگی تو 60 سال کی، 65 سال کی یا 70 سال کی ہے، مگر 45 سال کی عمر گزارنے کے بعد سے انہیں 10 سال، 15 سال، 20 سال ہو چکے ہیں ہسپتال میں اپنے جوتے گھسیٹتے ہوئے۔ انہیں کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، کبھی کچھ۔ اب کیا ہے، جو آخری 20 سال انہوں نے گزارے تو وہ انتہائی مشقت میں گزارے، گویا ان کی زندگی تو 45 سال تھی، باقی 20 سال جو تکلیف اور عذاب جھیلا، الامان الحفیظ۔ ہمیں چاہیے ہم ایسی صحت مندانہ زندگی گزارے، اگر 60 سال کی ہماری عمر ہے تو ہم آخری دن بھی جو نا صحت و تندرستی کے ساتھ اپنا گزاریں، بسر کریں۔ اگر 65 سال کی زندگی ہے تو ہم وہ آخری دن تک اپنی زندگی کو بھرپور بسر کریں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ جو غیر صحت مندانہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اپنی ذات سے خارج کریں۔ آج کا بچہ تو اتنا سمجھدار ہے کہ اپنی بائک میں جہاں پہ انجن ہے اس میں وہ پیٹرول نہیں ڈالتا، اس میں انجن آئل ہی ڈالتا ہے، اور جو پیٹرول کی ٹینکی ہے وہاں پہ وہ انجن آئل نہیں ڈالتا، پیٹرول ڈالتا ہے۔ اب وہ 30,000 40,000 کی بائک کے لیے اتنا سیانہ ہے، جہاں پہ اس نے جو چیز ڈالنی ہے یا موبلائل یا پیٹرول وہاں پہ وہی ڈالتا ہے۔ تو بیٹا اگر 40,000 کی بائک ہے تو اس کا انجن 5,000 6,000 کا ہے۔ ایک انسان وہ تو لاکھوں کروڑوں میں بھی نہیں آتا، اس کا تو ایک دانت انتہائی قیمتی ہے، اس کی تو ایک آنکھ اس کا نعم البدل نہیں ہے، اس کی تو ایک ہاتھ کا نعم البدل نہیں ہے، تو اس کے اندر جو پارٹس ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، ان سب کی کیئر کرنی ہے، اور جس پارٹس کی جو خوراک ہے، جو ڈائٹ ہے، جو اس کی زندگی ہے، اس کو وہی دیں، اس کے متضاد، اس کے مخالف چیز اس کو نہ دیں، وگرنہ وہ چیز خراب ہو جاتی۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پودے کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو مناسب روشنی دینی ہے، اگر پودے کو روشنی نہ ملے وہ گروتھ نہیں پاتا۔ ایک انسان وہ پودوں سے زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا اپنی قدر و منزلت کو سمجھیں، اپنے آپ کو صحت مندانہ زندگی کی طرف راغب کریں، اور جو صحت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی سے مائنس کریں۔ لیکن اس سلسلے میں تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سگریٹ نوشی جب عادت بن جائے تو پھر اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم ایک ذہین اور عقل مند طالب علم ہو، کیا تمہیں بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سگریٹ کے اندر نکوٹین کی صورت میں جو زہر ہوتا ہے وہ انسانی جسم کو آہستہ آہستہ گھن کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ سگریٹ نوشی کا انسان کی قوت ارادی اور قوت فیصلہ پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سگریٹ نوشی سراسر دولت کا ضیاع ہے۔ میرے بھائی، ہم نے تمہیں گھر سے سینکڑوں میل دور تحصیل علم کے لیے فیصل آباد بھیجا ہے۔ برے دوستوں کی صحبت سے تم کبھی بھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک اور شکایت تم سے یہ ہے کہ تم اپنا قیمتی وقت پڑھائی میں صرف کرنے کی بجائے انٹرنیٹ، موبائل اور ٹی وی دیکھنے میں ضائع کرتے ہو۔ اسی وجہ سے تمہارے نمبر بھی کم ہیں۔ یہ تمام سہولیات انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ انسان ان کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے
اور بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ یہ وقت فضول کاموں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس وقت تم نے فائدہ نہ اٹھایا تو ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ کھیل کود اور تماشے انسان کو دنیا میں ایک باعزت مقام نہیں دلا سکتے۔ اس لیے ہم نے کھیل کود کو اپنی زندگی میں منیمائز رکھنا ہے۔ جو لوگ وقت کا ساتھ نہیں دیتے، وقت بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ میری تمہیں خصوصی طور پر یہ نصیحت ہے کہ برے دوستوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دو۔ انسان کی پہچان ہمیشہ اپنے دوستوں سے ہوتی ہے۔ برے دوستوں کی صحبت سے تم بھی برائی کی جانب مائل ہو جاؤ گے اور جلد ہی تم بھی برے لوگوں میں شمار ہونے لگو گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچا لو۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ اگر ایک خراب سیب کے ساتھ آپ 2 صحیح سیب رکھ دیں گے تو صرف ایک رات گزرنے کے بعد بیٹا آپ دیکھیں گے وہ جو دونوں سیب صحیح تھے وہ بھی اس کی صحبت سے خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان سے دور کر کے بچا لو۔ اپنا وقت ضائع مت کرو۔ تمہارے امتحان قریب ہیں۔ امتحانات کے لیے سخت محنت کرو۔ سہولیات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ سگریٹ نوشی چھوڑ دو، تبھی تم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہو۔ ایک بڑی بہن کی حیثیت سے میں تمہاری بھلائی ہی چاہوں گی۔ میں تمہیں تباہی سے بچانا چاہتی ہوں۔ میری باتوں پر غور کرو۔ تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اسے روشن یا تاریک بنانا تمہارے بس میں ہے۔ فی الحال میں نے والد صاحب کو تمہاری ان حرکتوں سے آگاہ نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری طرف سے انہیں دکھ ملے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میری باتوں پر عمل کرو گے اور اپنی پڑھائی پر مکمل دھیان دو گے۔ لیکن اگر تم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو مجبوراً مجھے والد صاحب کو بتانا پڑے گا اور پھر تم خود اس کے ذمہ دار ہوگے۔ امید ہے کہ تم میری باتوں کو ضائع نہیں ہونے دو گے اور اگلے خط میں مجھے یہ خبر سناؤ گے کہ تم نے بری عادتیں چھوڑ دی ہیں۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ مجھے تمہارے خط کا انتظار رہے گا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اب بڑے بھائی نے اس کو اچھے انداز سے بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی نگہداشت کرے۔ والسلام، تمہارا بڑا بھائی الف بے جیم۔ عزیز طلبہ، اب یہ ہمارا خط نمبر 6 ہے۔ ہاسٹل کے معمولات کے بارے والد صاحب کو خط۔ امتحانی کمرہ 10 ستمبر 2019۔ پیارے ابا جان، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے چند مہینوں میں نے جس تواتر سے آپ سے رابطہ رکھا ہے چند دنوں سے نہیں رکھ پایا۔ بیٹے نے پہلے معذرت کر لی کہ میں جیسے آپ کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا تواتر کے ساتھ مسلسل، لیکن آج ان دنوں میں نہیں رکھ پایا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ جیسے مہربان اور شفیق والد کا
اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا فطری ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے، فطری رد عمل ہے۔ آپ میرے ہاسٹل کے قیام اور معمولات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ میں خود بھی چاہتا تھا کہ آپ کے پاس بیٹھ کر تفصیل سے اپنے معمولات آپ کے علم میں لاؤں، لیکن آپ کی مصروفیات بھی میرے پیش نظر تھیں۔ تاہم آج خط ہی کے ذریعے میں یہ سب باتیں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ اب جو بیٹا ہے وہ اپنے معمولات کی تفصیل اپنے ابا جان کے علم میں لانا چاہتا ہے۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہر کام اپنے والدین کے علم میں لا کر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی من موج میں جو چاہیں کریں، نہیں، ہر بیٹا اپنے والدین کو جواب دہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی تمام مصروفیات، اپنے سارے کام، اپنی ساری فکریں، اپنی ساری سوچیں بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر ضرور کرنی چاہیے۔ اگر وہ اجازت دیں، مناسب سمجھیں، جو کہیں ان کی نصیحت پر ہم مکمل عمل پیرا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بڑے مخلص صرف ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے والدین کے علاوہ کوئی اور ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ یہاں آنے سے پہلے ہاسٹل کی زندگی کے بارے میں آپ کی طرح میرے دل میں بھی بہت سے شکوک و شبہات اور خدشات پائے جاتے تھے۔ ہاسٹل آنے سے پہلے ہر بچے کے دل میں یہ خدشات ہوتے ہیں، ہر والدین کے دل میں بھی طرح طرح کے وسوسات ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہاسٹل میں داخلہ میری مجبوری تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں قیام کے 2 ہفتوں ہی میں میرے خدشات اور شکوک و شبہات ختم ہو چکے ہیں۔ یہ درست ہے کہ یہاں گھر کے افراد تو نہیں اور نہ ہی گھریلو ماحول دستیاب ہے، لیکن اپنے ساتھی طالب علموں میں رہنا ایک پرلطف تجربہ ہے۔ ہاسٹل کی زندگی ہمیں اس بات کی تربیت دیتی ہے کہ مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ مل کر کیسے رہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت تجربہ ہوتا ہے کہ بہت سارے گھروں کے تربیت یافتہ لوگ، بہت سارے مزاجوں کے ڈھلے ہوئے لوگ، بہت سارے سانچوں کے پروردہ لوگ جب ایک جگہ پر رہتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، پھر وہ ایک دوسروں کے ساتھ اپنے تجربات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر جاتے ہیں۔ یوں انسان بہت سارے مزاجوں کو وہ جھیل لیتا ہے، اور یہ زندگی کا بڑا خوبصورت فیز ہے۔ ایک دوسرے کی تلخ ترش باتوں سے قطع نظر فضا کو کس طرح خوشگوار رکھا جا سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں عملی شرکت کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ اس بات پر غور فرمائیے کہ یہ عملی تربیت انسان کے لیے کس قدر مفید ہے۔ ہاسٹل کی لائف میں جو عملی تربیت ہے یہ ہر بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاسٹل میں میرے تمام ساتھی بڑے اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر میٹرک میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوئے ہیں۔ ان کی گفتگو، ان کا رہن سہن کا انداز، ان کے ملنے ملانے کے طریقے بہت اچھے ہیں، متاثر کن ہیں۔ اس فضا میں میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں۔ پڑھائی کے لیے بھی پرسکون ماحول میسر ہے، کیونکہ ہاسٹل میں اپنے گھروں سے بچے صرف اس لیے منتقل ہوتے ہیں کہ ان کو ایک پرسکون ماحول اسٹڈی کے لیے چاہیے،
اور اپنی عملی تربیت کے لیے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ مختلف ٹرینڈ سٹوڈنٹس موجود ہوں، وگرنہ گھر کے ماحول میں جو بچہ رہتا ہے اس کے پاس وہ فلیکسیبلٹی اس کی کریکٹر میں نہیں ہوتی جو ایک ہاسٹل میں رہنے والے بچے میں ہوتی ہے۔ مطالعہ کے دوران اگر کوئی مشکل پیش آئے تو سینئر کلاسز کے طلباء سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ ہمیں بعض کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں، مگر یہ کچھ ایسے مشکل کام بھی نہیں، یہ ضروری ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں سے بہت سارے کام کرنے چاہیے۔ صبح سویرے صفائی کرنے والا کمرے کی صفائی کر جاتا ہے، کپڑے دھوبی کے ہاتھ سے دھل کر آ جاتے ہیں، جوتے پالش کرنا اور دوسرے چھوٹے موٹے کام ہم خود کر لیتے ہیں۔ اب رہی یہاں کی غذا، تو ہم یہاں تقریباً گھر جیسا کھانا کھاتے ہیں۔ میس کی نگرانی کے لیے چند سینئر طلباء مقرر ہیں، سب کی ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں، اس لیے یہاں کا کھانا نہ تو ہوٹلوں کی طرح تیز مرچ مسالوں والا ہوتا ہے اور نہ ہی بے ذائقہ اور بے لطف۔ گویا درمیانے طبقے کے گھروں جیسی خوراک میسر آتی ہے، اور میرے خیال میں یہ صحت کے لیے قطعاً نقصان دہ نہیں۔ ہاسٹل میں قواعد و ضوابط کی بڑی سختی سے پابندی کرائی جاتی، کھانے پینے، سونے پڑھنے کے اوقات مقرر ہیں۔ ایسے معاملات میں ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ خاصی سختی برتتے ہیں۔ یہ جو ہاسٹل کے قواعد و ضوابط کے لیے جو ہاسٹل وارڈنز ہوتے ہیں وہ سختی کرتے ہیں تاکہ سب ایک ڈسپلن میں ڈھل سکیں۔ ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کے لیے ان کے سونے کے اوقات مقرر ہیں، ان کے بیدار ہونے کے بھی اوقات مقرر ہیں، ان کی میس کے کھانے پینے کے بھی اوقات مقرر ہیں، اور سب نے مل کر جو ہے نا وہ نماز پڑھنی ہے اور جو ہے نا وہ دیگر معاملات جو ہیں، تو اس لیے وہ کافی ساری چیزیں ان کی ڈسپلن میں ڈھل جاتی ہیں، جبکہ گھر میں رہنے والے بچے اس ڈسپلن میں نہیں ہوتا۔ ایسے معاملات میں ہاسٹل وارڈنز خاصی سختی برتتے ہیں، ورنہ عام حالات میں وہ لڑکوں کے لیے بڑے ہمدرد ہیں، وہ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ مجھے ہاسٹل میں رہ کر گھر کا سا آرام مہیا ہے اور میں گھر والوں کو بھول گیا ہوں۔ جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنوں کی محبتیں اور شفقتیں کسی صورت بھلائی نہیں جا سکتی، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں اپنے بہتر مستقبل کے لیے آیا ہوں۔ عزیز طلبہ، جو والدین کی محبت ہوتی ہیں، جو بہن بھائیوں کی محبتیں ہوتی ہیں، یہ انسان کو گھر کے اندر نہ جکڑ کے رکھتی ہیں، یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ تو اگرچہ وہ یہاں سے دور ہے تو اس کے باوجود اپنوں کی محبتوں میں وہ جو نا وہ رچا بسا ہوا ہے، اسے اپنوں کی محبتیں اور شفقتیں جو نا وہ یاد ہیں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں اپنے بہتر مستقبل کے لیے آیا ہوں، میں یہاں اپنے بہتر مستقبل کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں اپنوں کی یادوں کو روک نہیں بنا سکتا۔ یہ کانفیڈنس ہاسٹل نے اس کو دے دیا، اس لیے میں اپنا بیشتر وقت مطالعے میں صرف کرتا ہوں، میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ ہاسٹل کے لان میں صبح سیر کرتا ہوں اور پابندی سے نماز ادا کرتا ہوں۔ میں نے یہ تمام تفصیلات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ آپ کی تشویش کا ازالہ ہو سکے اور آپ میرے بارے میں فکر مند رہنے کی بجائے دعا گو رہیں۔ آپ کی دعائیں میری زندگی کی کٹھن راہوں کو آسان بنا دیں گی۔ اب جو والدین کی دعائیں ہیں وہ واقعتاً بچوں کی زندگی کے راستے میں آنے والی جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ان کو دور کر دیتی ہیں۔
اور ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے بآسانی زمانے کی جو نا تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ابا جان کے بارے میں یہاں پہ کہا کہ آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوں بلکہ میرے لیے دعا گو ہوں، آپ کی دعائیں میری زندگی کی کٹھن راہوں کو، مشکل راہوں کو آسان بنا دیں گی۔ امی جان کی خدمت میں سلام عرض کریں، امی جان کی خدمت میں بھی سلام کر دیں، اور چھوٹے بھائی حیدر کو میری طرف سے دعائیں۔ والسلام یہاں پہ آپ کا بیٹا الف بے جیم۔ اب عزیز طلبہ، یہ جو ہمارا خط نمبر 6 تھا وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کے ہم نے اس لیکچر میں 2 خط کیے ہیں، تو عزیز طلبہ ان خطوط کو محنت سے یاد کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔